मरतबा फिर अनवार रमज़ान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पीर शेख वक़ार अहमद रहमानी साहब के पास जाऊँगी। पीर साहब जी, आपसे सवाल तो मैं कर चुकी थी। जी जी जी, जज़ाल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुआ आलू। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और हम सब पूरे महीने यही बातें करते रहे। हाँ और आज की रात जो है वो हम सब ने जायज़ा लेना। हम कल भी ये बात कर रहे थे जी। कि आज की जो रात है वो लैलतुल जायज़ा है। यानी हम सब ने जायज़ा लेना है कि जी हमने पूरे महीने क्या किया है, रोज़े रखे तो किस तरह रखे। देखें, जब रमज़ान शुरू होता है तो शैतान को अल्लाह उसके हवारियों के साथ बंद कर देता है और पूरे महीने शैतान बंद रहता है। हम ईद की तरफ मुतवज्जा हैं और शैतान हमारी तरफ मुतवज्जा है कि एक महीने तुम लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ इबादत की, बहुत इत्मीनान के साथ मस्जिदों को रौनक बख्शी, बहुत इत्मीनान के साथ कुरान की तिलावतें की, बहुत इत्मीनान के साथ नेकी के काम किए। एक महीने के लिए मैं बंद हो गया तो दुनिया का निज़ाम भरम हो गया। अब मैं उतनी ही ताकत के साथ वापिस आ रहा हूं। गो के अल्लाह ने मुझे कैद कर रखा था, मगर जो मैं वापसी आ रहा हूं तो ताकत लेकर आ रहा हूं। उस ताकत का नतीजा ये होता है, जैसे ही मगरिब अभी होगी चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद, तो उसको आप देखेंगे कि मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, वही चीदा चीदा नमाजी रह जाएंगे। कुरान की तिलावत शायद व नादिर हम कभी करेंगे। कोई सूरा हम नहीं पढ़ेंगे। रोज़ा नफिल पूरे साल में कोई रखने को हम तैयार नहीं होंगे सिवाय रमज़ान के। और रमज़ान में भी बहुत से लोगों ने फ़र्ज रोज़े नहीं रखे होंगे, सेहत याफ्ता लोगों ने नहीं रखे होंगे। ये हम देख रहे होते हैं, माशरे में हम आप रह रहे होते हैं, जिनकी सेहतें अल्लाह ने अच्छी रखी वो भी नहीं। बहरहाल खुदा तो ये चाहता है आपसे मुझसे कि कहीं से भी लौट आओ उसकी तरफ, कहीं से भी लौटो। हम एक कदम चलते हैं वो 10 कदम आते हैं, हम 10 कदम चलते हैं खुदा 100 कदम आते हैं, हम चल के जाते हैं वो दौड़ कर आता है। मकसद और मफहूम ये है कि वो ये चाहता है कि बंदों के ऊपर इनाम होता रहे, इकराम होता रहे, बंदे माफी मांगते रहें, मुझसे तौबा और इस्तगफार करते रहें। और सैयदना हजरत उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, चाहे वो मैं हूं आप है हमारे लिए, तो खुदा ऐसी कौम पैदा करेगा जो गुनाह करेगी फिर उसके सामने माफी मांगेगी। क्योंकि जब कोई भी बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होता है, हम आज सारी रात, आपका भी तजर्बा है, आप लोगों का ज्यादा तजर्बा है, सारी रात दुआ करते हैं, हमारी आंख से एक आंसू नहीं गिरता अल्लाह की राह में। ये कैसी दुआएं हैं? क्यों हमारे दिल पर कल्बे सलीम नाजिल नहीं होता? क्यों हमारे दिल पे गिरिया नाजिल नहीं होती? सरकार तो रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, मुसल्ला भीग गया है, ऐसी आवाज आ रही है जैसे हंडिया में उबाल आया हुआ है। हम भी तो खुदा के सामने बैठे हैं, हम भी तो अपने मालिक के हकीकी के सामने बैठे हैं, हम उसके सामने क्यों नहीं रो रहे? क्यों नहीं उससे इल्तिजा कर रहे? क्यों नहीं उससे? क्योंकि जब भी कोई गुनाहगार बंदा, हम सब गुनाहगार हैं, हम लाख कहते रहे मुत्तकी हैं, मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट मिलेगा अल्लाह की तरफ से, बंदों की तरफ से नहीं मिलेगा। जो लोग मुत्तकियान बाला हैं उनसे सारे लोग वाकिफ हैं, उनको इस दुनिया में रहते हुए सनदें मिली, उन्होंने वो अमल किया और रहती दुनिया तक, जैसे मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, इस्तकामत चाहिए। अल्लाह को ये नहीं चाहिए। अब जिन लोगों ने भी नमाज पढ़ी, तो भाई नमाज अगर उन्होंने रमजान में पढ़ी तो 5 वक्त की नमाज आपके ऊपर सारी जिंदगी फर्ज है। किसी भी हालत में आप नमाज नहीं छोड़ सकते। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। हम जो नमाज फर्ज है उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं। साल भर जो हमारे नफाइल रोजे हैं उसकी तरफ हम मुतवज्जा नहीं है। बल्कि अगर लोग रख भी रहे होते हैं तो आज ट्रेंड ये बन गया है, लोग अमूमन ये कहते हैं नहीं नफिली रोजों का कोई इतना सवाब नहीं है। ये कौन कह रहा नहीं है? ये कौन कह रहा है नहीं है? ये कौन कह रहा है कि सदका और खैरात की कोई हैसियत नहीं? सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। और सदके का मतलब ये नहीं है कि आप कोई 10,000 रुपए देंगे। अगर आप एक खजूर भी उसकी राह में देंगे, एक आना भी उसकी राह में देंगे, एक बोटी भी उसकी राह में देंगे, एक निवाला भी उसकी राह में देंगे, तो अल्लाह के गजब को, अल्लाह के जलाल को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो वो सदका है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि अपने मोमिन भाई को देखकर मुस्कुरा देना, हंस देना, ये भी सदका है। तो मालूम ये चला कि हम जब आपस में मिले तो मुस्कुरा के मिले, हंस के मिले। हाँ, कहा नहीं लगाए, मगर मुस्कुरा के मिले कि आपकी वो मुलाकात सदके में काउंट हो जाए और उसकी और आपकी मगफिरत हो जाए। जब दो मुसलमान आपस में मुसाफिया करते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो अल्लाह दोनों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देता है। आज की रात में, पूरे रमजान में, हदीस मुकद्दसा के अंदर है, पूरे रमजान में जितने अल्लाह ने लोगों को बख्शा है,
جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے اس میں شب قدر بھی شامل ہے. آج کی رات میں ان تمام لوگوں سے زیادہ بخشش اور مغفرت کرے گا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کسی بھی طریقے سے اس کی طرف رجوع کریں, اس سے معافی مانگیں, اپنے آپ کو سدھار پیدا کریں, نمازی بنیں, سام روزے رکھیں, زکوٰۃ جو ان کے اوپر فرض ہوئی ہوئی ہے وہ ادا کریں, صدقے اور خیرات دیں, لوگوں کی دل جوئی کریں, مسکینوں کا خیال کریں, یتیموں کا خیال کریں, بیواؤں کا خیال کریں, اپنے رشتہ داروں کا, عزیزوں کا, محلے داروں کا خیال کریں. اور یہ خیال صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہم نے رمضان میں خیال کرنا ہے اور پورے 11 مہینے جا کے سو جانا ہے. پورے 11 مہینے اگر ہم یہ عمل کرتے رہیں گے اور رمضان میں جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی کے عمل کو پسند کرے گا. پوری دنیا میں سارے لوگوں نے, جتنے بھی مسلمان ہیں, چاہے وہ 1 لاکھ ہیں, چاہے وہ 1 ارب ہیں, جتنے بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے, کسی ایک کا اللہ روزہ قبول کرے گا, کسی ایک کا. مجھے نہیں پتا کہ میرا قبول ہوگا, مفتی صاحب کو نہیں پتا کہ مفتی صاحب کا قبول ہوگا, کسی عالم کو نہیں پتا کہ اس کا قبول ہوگا, آپ کو نہیں پتا کس کا قبول کرے گا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے روزے کو قبول کرے گا. اس روزے کے توسل میں, اس کے وسیلے میں, اس کے ذریعے سے ہم تمام کے بھی قبول ہو جائیں گے. بے شک کسی ایک کے عمل کو قبول اللہ کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے, اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سارے مہینے, سارے سال اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں, نماز پڑھیں, قرآن کی ایک آیت پڑھیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ اللہ روزانہ کا عمل چاہتا ہے. اللہ کہیں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک رات میں 1 قرآن ختم کر دیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 رات میں 2 قرآن ختم کرتے ہیں, یہ اللہ نے ان کو شرف دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. مگر اگر آپ کے پاس وہ شرف نہیں ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان میں فرمایا, تم میں کون ہے جو 1000 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے؟ تم میں کون ہے جو پورا قرآن پڑھ کے سوئے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر سورہ تکاثر پڑھ لی تو 1000 آیتوں کی تلاوت ہو گئی, اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو 1 قرآن شریف کا ثواب ہو گیا. تو اگر ہم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی یہ صورتیں ہم یاد کر لیں, زبانی یاد کر لیں, چلتے پھر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے. فرشتے جو ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان کی ہر شے پروردگار عالم کا ذکر کرتی ہے. اور خدا کو اپنا ذکر اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ جو لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اور اولیاء اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں, صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. وہ کام بھی کرتے تھے, وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, وہ تجارت بھی کرتے تھے, وہ معاشرے کو بھی دیکھتے تھے, وہ محلے کو بھی دیکھتے تھے, وہ اپنی سلطنتیں بھی چلاتے تھے, اور فرض نماز کے علاوہ اپنی نفائل نماز بھی پڑھتے تھے. بے شک بے شک. یہ ہے اللہ کا کام. اگر ہم یہ سارا سال کرتے رہیں گے تو رمضان میں جب ہم یہ کریں گے تو اس کا بینیفٹ ہمیں 70 گنا زیادہ ملے گا. اور آج کی رات جو اللہ نے دے دی ہے, جو لوگ بھی نہیں پلٹ سکے وہ آج کی رات میں اللہ کے سامنے جھکیں, صدق کے دل سے وضو کریں, 2 رکعت نماز صدق کے دل سے اللہ سے پڑھ کے معافی مانگیں. وہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس نے یہ دن, یہ راتیں, یہ پہر, یہ مہینے, یہ منٹ, یہ سیکنڈ اسی لیے رکھے ہیں کہ بندے اس سے معافی مانگیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں, معافی مانگیں, معافی مانگیں. بے شک, بہت خوبصورت بات پیر صاحب بھی کر رہے تھے. اور میرے ساتھ, میرے درمیان یہاں پہ ہمارے نعت خواہ حضرات بھی موجود ہیں. جی قمر عباس تو بیٹھے ہیں, عدنان قادری نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. میں قمر عباس آپ کی طرف آؤں گی پہلے, اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہ چکی
سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ اور بہت ہی پیارا پیش کر رہے تھے قمر عباس اور ساتھ ہی ناظرین جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہم اب آخری اختتام کی طرف پہنچ چکے ہیں ٹرانسمیشن کی اور ابھی کچھ چند لمحات کی گھڑیاں رہ گئی ہیں بس اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ روزہ افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے اور ان گھڑیوں کے بعد اب ہمارے اس ٹرانسمیشن کے توسط سے نہ جانے کب ملاقات ہو زندگی رہی تو اگلے سال ملاقات ضرور ہوگی اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے اسی پلیٹ فارم سے یہی پیغام پہنچانے کی کوشش کی پورے مہینے بھی اور آج بھی یہی بات کریں کہ آپ اپنا محاسبہ ضرور کریں اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں ان کا بڑا خیال رکھیں جس چیزوں کی یہاں پہ بات کی گئی. اچھا اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے 0213413441 ہمارا نمبر ہے. آپ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے سوال کریں کوئی رہنمائی لیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں اور اسکرین پہ نمبر ہوتا ہے براہ راست آپ ہمارے ساتھ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. آج کے ٹرانسمیشن کا لاسٹ ڈے ہے تو میں کوشش کروں گی کہ آپ سے زیادہ کے سوالات لے لیے جائیں آج کے دن پر بھی. اچھا اب میں تھوڑا سا بات کر لوں اپنے علماء کرام سے فطرے کے حوالے سے بھی چونکہ سوال بہت آیا اور اب فطرہ لوگ دیں گے اور عمومی طور پہ آخر کے دنوں میں بھی دیتے ہیں عید والے دن بھی دیتے ہیں. میں مفتی صاحب پہلے آپ سے ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیجیے تھوڑی سی فطرے کے حوالے سے. جی ہاں ضرور. ایک تو پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ صدقہ فطر کیوں رکھا جاتا ہے جی. دوسرا پھر اس کے کچھ فقہی مسائل ہیں جی جی. اور مقدار ہے.
حدیث پاک کے اندر 2-3 وجوہات بیان فرمائی گئی صدقہ فطر کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا اس پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ تمام مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنا صدقہ فطر ادا کریں تاکہ ان کے روزے مقام قبولیت تک چلے جائیں۔ دوسری وجہ جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، اس لیے کہ اس سے جو تمہارے روزے کے اندر کوئی بیہودہ کلام، کوئی لغو بات ہو گئی ہے تو صدقہ فطر کے ادا کرنے سے اس سے روزے کی طہارت ہو جائے گی۔ گویا کہ روزے میں اگر ہم سے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی عیب ہوتا ہے، خامی ہوتی ہے، تو جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو وہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اور روزہ مکمل طہارت کے ساتھ قبول ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے مساکین خوش ہو جاتے ہیں، گویا کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنا ہوتا ہے، تو روزے کی قبولیت کے لیے، روزے کی طہارت کے لیے اور مساکین کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن اگر کسی شخص نے نہیں دیا اور اس سے رہ گیا تو نماز عید کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، قضا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ادا ہی کرنا ہوگا۔ لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے دن سنت بھی ادا ہو اور جس مقصد کے لیے رکھا تاکہ فقراء جو ضرورت مند لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں انہیں بھی شریک کر لیا جائے۔ اچھا، اب مسئلہ آ جاتا ہے کبھی پہلے بھی دے سکتے ہیں، جیسے ابھی دے دیا جائے، رمضان میں دے دیا جائے تو بالکل دیا جا سکتا ہے، ایڈوانس میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پہلے دے دے تو یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر مقدار کا ایک بڑا مسئلہ ہے، رقم کا ایک مسئلہ ہے، چونکہ احادیث کے اندر مختلف اجناس کا ذکر ہے جن کے ذریعے صدقہ فطر دینا ہے۔ گندم کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کے ذریعے دے دو، جو کا تذکرہ آیا اس کے ذریعے دے دو، کھجور کا آیا، کشمش کا آیا کہ ان کے ذریعے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اچھا، اس کے پیمانے بھی بیان کیے۔ اس زمانے میں ایک پیمانہ استعمال ہوتا تھا، اسے صاع کہا جاتا تھا۔ اب ہمارے جو لیٹسٹ پیمانے ہیں اس میں اگر کنورٹ کریں تو ایک صاع 4 کلو کے برابر بنتا ہے۔ اچھا، اب جو گندم تھی نا وہ آدھا صاع یعنی 2 کلو گندم دینے کا حکم دیا گیا ایک صدقہ فطر۔ کھجور کشمش جو ہے تو وہ 1 صاع کا کہا گیا تھا اس زمانے میں، جو کہ 4 کلو بنتا ہے۔ اب آسانی کے لیے ہمارے علماء کرام کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایک رقم نکالتے ہیں اور اسے پبلک کر دیتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے اس کو ادا کر سکیں۔ تو اب اس میں سال کا کیا ہے وہ جی اس سال کا بتا دیتا ہوں۔ گندم کے حساب سے جو رقم ہے وہ ہے 170 روپے ایک بندے کا صدقہ فطر۔ اگر جو کے حساب سے کوئی دے گا تو 480 روپے بنتے ہیں، اور اگر کھجور کے حساب سے دے گا تو 1600 روپے بنتے ہیں، اور کشمش کے حساب سے دے گا تو 2800 روپے بنتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کی طرف توجہ ضرور دلاؤں گا کہ یہ جو مختلف اجناس کا تذکرہ ہے اور دیکھا آپ نے سب کی رقم بھی الگ الگ ہے، یہ شریعت مطہرہ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے گندم پر ہی رکے رہیں اور 170 کے حساب سے دے رہے ہیں، نہیں، جس کی مالی حیثیت 2800 روپے کے حساب سے دینے کی ہے اس کو چاہیے وہ اپنا صدقہ فطر 2800 روپے کے حساب سے ادا کریں۔ یہ آپ بہت زبردست پوائنٹ بتا رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا، میں چاہوں گی اس لیے ذرا دہرا بھی دیجیے گا جو آپ نے وہ بھی بتائیں کہ کس کس لحاظ سے کیٹیگری میں۔ جی ہاں، تو اسی طرح جس کی مالی حیثیت اور گنجائش ہے کہ وہ 1600 روپے کے حساب سے دے سکتا ہے تو اس کو چاہیے وہ صدقہ فطر 1600 کے حساب سے دے، اور جس کی گنجائش جو کے حساب سے 480 کی ہے وہ اس کے حساب سے دے۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ بندہ بندوں سے تو چھپا سکتا ہے، رب سے نہیں چھپا سکتا۔ یہ مختلف اجناس رکھی اس وجہ سے فقراء کا بھلا زیادہ ہو اور ہر ایک اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے دیں۔ ویسے اس حوالے سے ہمیں لوگوں سے شکوہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، جو مشاہدہ اور تجربہ رہا، وہ گندم کے حساب سے ہی صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ ایک شخص کروڑوں کا مالک ہے، اس کی حیثیت تو 2800 روپے کے حساب سے دینے کی ہے، لیکن وہ 170 روپے دے رہا ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ ایک واجب ہے جو ہم نے ادا کرنا۔ ہر واجب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بہتر اور اچھے انداز سے ادا کیا جائے۔ جیسے قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب دیکھیں آپ، قربانی بھی ایک واجب ہے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس واجب کو بہت بہتر انداز سے کریں، لہٰذا وہ جانور میں ایک حصہ بھی ڈال کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑا جانور لاتے ہیں، خوبصورت جانور، لاکھوں روپے کا، 10 لاکھ کا بھی لے آئیں گے، 20 لاکھ کا بھی لے آئیں گے۔ اگرچہ وہ چاہتے تو اجتماعی قربانی میں 10,000 کا حصہ ڈال کے بھی واجب ادا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت شاندار جانور لاتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ قربانی ہے، واجب ہے، ہم اس کو بہت بہتر انداز سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں لاکھوں روپے لگا کر اس واجب کو ادا کرتے ہیں
تو یہاں بھی ایک واجب ادا کرنا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس واجب کو بھی آپ بہتر انداز سے اور زیادہ رقم دے کر ادا کریں, جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی مختلف چیزوں کا تذکرہ کر دیا. اچھا, اس میں فقراء کا بھلا ہوتا ہے, کیونکہ فقراء کے بھلے کے لیے مختلف جو ہے اجناس کا ذکر کیا. یہ کسی بندے کی طرف سے مقرر کردہ تو ہے نہیں, شریعت کی طرف سے ہے. تو اس لیے میرا پیغام یہاں پر یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے وہ اپنی مالی حیثیت دیکھے, اور اگر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مالی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے. ایک دفعہ رقم پھر دوہرا دیتا ہوں کہ گندم کے حساب سے 170 روپے ہے, جو کے حساب سے 480 روپے ہے, کھجور کے حساب سے 1600 روپے ہے, اور کشمش کے حساب سے 2800 روپے ہے. لہٰذا ہر ایک اپنی مالی یہ سال کا بالکل جی یہ اور سال کا گنجائش دیکھے اور اس کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے. ٹھیک ہے, اس سال کا بتا دیا ہے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب نے. ہر لحاظ سے تو اپنی جو صاحب جو استطاعت ہے جتنی رکھتا ہے اس حساب سے وہ فطرہ دے گا, اور پہلے نکال دے تو زیادہ اچھا ہے. علماء کرام بھی بات کریں. میں چونکہ بریک پہ جانا ہے, اس کے بعد پیر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, لیکن بریک پہ جا رہے ہیں تو آصف علی سلطانی ہمارے ساتھ بیٹھے, نعت خواہ آصف علی سلطانی کے عدنان قادری بیٹھے ہوئے جی ہمارے ساتھ. عدنان قادری, آپ کی طرف آؤں گی, کون سا کلام ہے جو آج آپ پیش کریں گے؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا. لیکن اس سے پہلے واقعی میں ایک کرم ہو گیا مجھ پہ 27ویں شب کا. ابھی یہی سیگمنٹ ہمارا چل رہا تھا کہ رمضان کی نعمت ہے, رمضان کی برکت ہے. تو 27ویں شب میں نے نعت پڑھی, اور ایسا کرم ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا SSU ڈپارٹمنٹ میں, تو DIG مقصود میمن صاحب نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دیا. ماشاءاللہ, کوئی وسائل نہیں تھے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب میں کرم کر دیا اور مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرما دی. مبارک ہو آپ کو. چلیے جی پڑھیے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا تصور بھی کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا. جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار میں جب میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا, فاطمہ کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. دور ہو جائے گی اب یہ دوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری. دور ہو جائے گی اب یہ دوری, ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے, خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے نظارے اشارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں.